अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बराह रास्त मुज़ाकरात होने थे वो तातुल का शिकार हो गए हैं, लेकिन इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग बंदी है वो ताहाल बरकरार है और इस हवाले से अभी भी जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं वो जारी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी तरह बराह रास्त मुज़ाकरात हों और ये मामला जंग बंदी तो है ही, लेकिन मुस्तकिल एक हल की तरफ जाया जाए। हमने देखा कि ईरान की जानिब से जो अहम वफ़द था उसने पाकिस्तान का दौरा किया, अहम मुलाकातें की, और अब जो ओमान और उसके बाद रूस का दौरा है उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है और दोनों ममालिक के मुज़ाकरात के हवाले से मौक़िफ़ जो हैं वो वक्तन ब वक्तन सामने भी आते रहे हैं। लेकिन अब इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात की एक बात हो रही थी वो इस वक्त तक बज़ाहिर तातुल का शिकार हैं, लेकिन कोशिशें जैसे मैंने कहा कि अभी भी जारी हैं। इन मुज़ाकरात के में इस वक्त जो ताख़ीर है या जो तातुल का शिकार हैं, इसकी वजूहात हैं क्या, या आगे चल के ये जो एक ईरान का अहम दौरा होगा, ख़ास तौर पर ओमान के बाद अब रूस का, वो कितना अहम होगा और मामलात किस तरफ जाएंगे? मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करें। जाफ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात होने थे, अब आपके भी इल्म में है कि वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं और पहले जब ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था, बल्कि ख़बरें भी आईं कि जो अमरीकी वफ़द है वो भी जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ये जो ताख़ीर या तातुल का शिकार हुए मुज़ाकरात, मंसूर साहब आप क्या समझते हैं, इनकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं जहाँ तक इन मुज़ाकरात की एक इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार उस मानों में तो यकीनन हुए हैं कि फ़रीक़ैन आपस में सामने बैठकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोसेस मुज़ाकरात का जारी है और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नौइयत जो है, वो आपको तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरानी वफ़द ने आने से पहले इराक़ची साहब ने ट्वीट की थी। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि हम अपने पार्टनर्स और हमारे हमसाया ममालिक उनके साथ इस मौज़ू पर मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं और उन्हें एतमाद में लेना चाह रहे हैं और एतमाद देना चाह रहे हैं। और उस ज़िम्न में अपने कुछ मुतालबात हैं, कुछ डिमांड्स हैं जो हम उनके ज़रिए अमेरिका तक में पहुँचाना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा ईरान ने अपनी आमद के इस प्रोजेक्ट को कभी भी अमरीकियों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। ये बुनियादी तौर पे मिस इंटरप्रिटेशन हुई है ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिकन्स कि उन्होंने ईरानी वफ़द की आमद को अपने हवाले से कुछ एक वेलकमिंग एटीट्यूड पाया कि शायद उनसे मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो ईरान ने तो रोज़ अव्वल से ये वाज़ेह किया था कि वो पाकिस्तानी हुकाम से मिलने आ रहे हैं। अब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, ईरान को अगर जल्दी है तो हमें फ़ोन कर ले, हमसे बात कर ले, वगैरह-वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी ऑप्टिक्स उनकी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम के तमाम उनकी उजलत, उनकी हेस्ट और उनकी, मैं समझता हूँ, हथेली पे सरसों जमाने की जो एक एटीट्यूड है, उसकी ग़माज़ी कर रहे हैं और वो बेचैन दिखाई देते हैं हकीकी मानों में कि जल्द अज़ जल्द जो है ईरान के साथ एक ऐसा फ्रेमवर्क मुकम्मल हो, तय पाए कि जिसके नतीजे में, जिसे फॉर्मली राउंड 20 कहा जाता है, वो स्टार्ट हो सके और उसके नतीजे में मामलात जो कि बहुत पेचीदा और मुख्तलिफ नौइयत के हैं, उन तमाम मामलात को यकीनन 1-2 दिनों में, हफ्ते 10 दिनों में एड्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिए जो इब्तिदाश हो सकती है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकते हैं, ईरान इस वक्त उनमें दिलचस्पी ज़्यादा रखता है। बिलख़ुसूस वो चाहता है कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से अगर अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को परेशानी है, तो उससे बढ़कर जो दुनिया को परेशानी है, वो भी ईरान का कंसर्न है। ईरान नहीं चाहता कि वो अपनी गुडविल और ख़ास तौर पे अपने इस इक़दाम की वजह से कोई बैन-अक़वामी तौर पे कोई आइसोलेशन का शिकार हो या अपने जो वेल विशर्स की तादाद में कमी कर सके। लिहाज़ा वो चाह रहा है कि इसको खोला जाए। लेकिन उस मकसद के लिए वो चाहते हाँ बिल्कुल हैं कि मंसूर जाफ़र साहब, अमेरिकन जो है यही वो वाली आपने हरमुज़ के हवाले से जो बात हो रही है सर, ना सिर्फ ईरान या अमेरिका उनके इत्तेहादी बल्कि पूरी दुनिया, जैसे आपने भी कहा कि वो भी सफ़र कर रही है। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात से कबल ये स्ट्रेट जो है ये खुल जाए, इस हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए और उसके बाद कोई मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, तो आपको ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है, वो चाहे पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें हों या दीगर ममालिक का रोल हो उसमें? जी, इसी ज़मन में ईरान की ये सारी कोशिशें हैं, ख़ास तौर पे उनका ओमान को टच करना, क्योंकि ओमान आपके इल्म में है कि इस वक्त ईरान और ओमान जो है, इन दोनों के दरमियान से आबनाए हुर्मुज़ गुज़रती है। अगरचे जो एक्टिव पार्ट है, जहाँ से इस वक्त बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, वो ईरान के साहिल के करीब है, लेकिन उसका स्टेक ईरान का ओमान का मौजूद है। और ईरान इस वक्त जो तजावीज़ फ्लोट कर रहा है, उसको खोलने के हवाले से कि फ्यूचर में इसका अगर इंतज़ाम वो रखना चाहते हैं और इस पे कोई टैक्स लगाना चाहते हैं, कोई टोल लगाना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसमें
عمان کو بھی اعتماد میں لیا جائے اور یقیناً ان کا بھی اسٹیک ہے, ان سے بھی بات کی جائے کہ اگر آپ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کو ہم ایک میوچل ایفرٹ کے طور پہ فلوٹ کرتے ہیں, میوچل آئیڈیا کے طور پہ. لیکن اس کے ساتھ ایران کی دوسری شرط یہ ہے کہ جو امریکن بلاکڈ ہے وہ ختم کیا جائے. یہ سائملٹینیسلی ہونے چاہیے دونوں اقدامات. پھر ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی جس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. اور اس کے ساتھ ایران کی دوسری اہم شرط یہ ہے کہ اس وقت جو اس پر پابندیاں عائد ہیں ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری پابندیاں ایسی ہیں جو سمپل ایک امریکن پریزیڈنٹ کے ایگزیکٹو آرڈر سے ختم ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ ان ملکوں کے بہت سارے ممالک کے اندر ان کے فریز ایسڈ جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں. اس کے لیے کسی کانگریس کی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر بہت سارے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے یہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. روس جانے کا ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم روس کے ذریعے ان یورپی ملکوں کو قائل کیا جا سکے کہ وہ ایران پر عائد مختلف پابندیاں جو ہیں وہ ختم کریں, تاکہ ایران کا جو ایک معاشی بلاکڈ ہے وہ جو دنیا بھر سے جاری ہے وہ ختم ہو سکے اور ایران کو حقیقی معنوں میں اپنے جو ری بلڈ کا پروسیس ہے اس کے لیے وسائل میسر آ سکیں. اس کے بعد نیوکس کا ایشو ہے. روس اس وقت تیار ہے کہ وہ ایران کا افزودہ یورینیم جو جس بھی درجے کا ہے وہ اپنے ہاں امانتاً رکھنے کے لیے تیار ہے اور اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اس وقت ایران کا اعتماد بھی ہے روس کے حوالے سے, کیونکہ دونوں ملکوں کا بہت اسٹریٹجک آپس میں تعلق بھی رہا ہے, خاص طور پہ ڈیفنس ٹیکنالوجی میں, ڈرونز ٹیکنالوجی میں. ادروائز بھی پولیٹیکلی بھی آپ نے دیکھا کہ آپ نئے ہرمز کے معاملے میں دو ملک ایسے تھے کہ جو ٹھوک بجا کر جو ہے ہم ٹھوک کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے. اس میں چین اور روس دونوں نے وہ قرارداد ویٹو کر دی تھی جس میں آپ نئے ہرمز کو بزور طاقت کھولنے کی تجاویز پیش کی گئی تھی یا کوشش کی گئی تھی. تو لہٰذا یہ وہ, اور ایران جو ہے اس وقت اپنی جو آئسولیشن کا کانسیپٹ جو تاثر ہے وہ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں آئسولیٹ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے ویلویشن موجود ہیں, اس میں یورپی اقوام بھی ہیں. اور کیونکہ اس وقت ایران چاہ رہا ہے کہ وہ ایک مزید گڈ ول کریٹ کر سکتا ہے آپ نئے ہرمز کو کھول کے, لیکن وہ غیر مشروط نہیں جیسے کھولنا آپ نے چاہتا. عمان اور روس کے دوروں کا ذکر کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی مذاکرات سے قبل کچھ اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے جو اس وقت ان دونوں ممالک کے دور میں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ریسنٹلی ظاہر ہے اس کی کوئی تفصیل تو ابھی نہیں آئی, لیکن جس ہائی پروفائل ان کی میٹنگز ہوئی ہیں پوٹن صاحب سے, سلطان آف عمان سے, تو یقیناً اس کے پس پردہ بہت ساری ایسی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں کہ جس کو ایران مناسب وقت پہ پبلک کرے گا. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ایک اعتماد سازی اور ایران کا اس وقت اتنے بڑے پیمانے پہ ایک ڈپلومیٹک منوور کرنا بھی جو ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ جنگ میں گھرے ہوئے ملک ہیں, آپ پر آپ کی جان جوخم میں ہے, آپ محفوظ راستے سے نکل نہیں سکتے ہیں, لیکن آپ نے اپنی جو ڈپلومیسی ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس بات کی, آپ کے عزم کی, آپ کے حوصلے کی اور خاص طور پہ اس مشن کی نشاندہی کرتا ہے کہ جو آپ اپنے عوام کے لیے اکمپلش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت جو میسج وہ امریکنز کے لیے دے کر گئے ہیں وہ اس وقت امریکن تک پہنچ چکا ہے. یقیناً یہ ایک پروسیس ہے, اب اسی پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امریکنز جو ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو اس پر ڈراؤنڈ 2.0 جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر مزید لے دے ہونی ہے اور وہ پاکستان کو اپنا جواب جمع کرائے, ایسی صورت میں ایران کو وہ کمیونیکیٹ کیا جائے گا. اب یہ تمام معاملہ یقیناً ٹائم ٹیکنگ ہے, لیکن اس وقت میں نے جیسے عرض کیا کہ ایران کو ایسی کوئی جلدی نہیں ہے. ایران تو امریکنز کو ازراہ مذاق یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھڑیاں آپ کے پاس ہیں, وقت ہمارے پاس ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کون اس میں کتنا زیادہ جلدی سرنڈر کرتا ہے, بیٹھتا ہے. کیونکہ اس وقت سچویشن جو ہے امریکہ کے اندر تقریباً 3-4 دن رہ گئے ہیں ٹرمپ صاحب کے پاس کانگریس کے پاس جانے کے لیے, اس 60 دن کی جو موریٹوریم انہیں ملا تھا اس کو فردر ایکسٹینڈ کروانے کے لیے یا اپروو کروانے کے لیے. دوسرا انہوں نے چین کا دورہ بھی کرنا ہے. چین جانے سے پہلے وہ چاہیں گے کہ اس وقت ایران کا معاملہ جو ہے, ایران کے ساتھ معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن کیے جائیں, کیونکہ ایک ایسے ملک کہ جس کی 80%, 90% توانائی کی ضرورت ایران پوری کرتا ہے, وہ اگر امریکہ کے شکنجے میں ہے یا اس کے نرغے میں ہے یا اس کے ساتھ جنگ میں ہے, تو ایسی صورت میں آپ چینیوں سے کس نوعیت کی میزبانی کی توقع رکھتے ہیں؟ یقیناً چین اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ایسے ملک کا صدر ان کے ہاں آ رہا ہو کہ جس کی ان کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. منصور جعفر صاحب شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, منصور جعفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور جیسے ٹرمپ صاحب کے چین کے دورے کے حوالے سے بھی بڑی بحث ہو رہی ہے, تو انہوں نے بھی کہا کہ
प्रेसिडेंट ट्रंप की ये कोशिश होगी कि चीन के दौरे से कबल जो ईरान का मामला है कम से कम उसको हल किया जाए। अब इस पर देखना होगा कि क्या पेशरफ सामने आती है, क्योंकि इस वक्त भी सिफारती सतह पर कोशिशें जारी हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो मुल्क के अंदर सियासी मामलात हैं, जो महंगाई है और जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल है, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जैसे ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि इस जंग के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर महंगाई के हवाले से बातें हुई, सवालात उठे, पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा कि इब्तदाई जो दिन थे उस दौरान बहस भी हुई, लेकिन कुछ सियासी मामलात भी सामने आए। हाल ही में जो हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये दरख्वास्त की थी कि वो जलसा मौखर करें, उन्होंने वो जलसा भी मौखर किया, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो रही है, उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से बात हो रही है, उसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कि इन जंग के दिनों के दौरान बहुत से सियासी इशूज़ ऐसे थे जो डिस्कस नहीं हुए, और बहुत सी स्ट्रेटजीज़ के हवाले से भी कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ईद के बाद कुछ लाहे अमल जो है वो तैयार किया जाएगा। फिर जलसा था, हुकूमत की दरख्वास्त पर आपने वो जलसा भी मौखर किया। इस वक्त सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है पीटीआई के एंड पे? देखें, जो अभी हाल में आपने देखा और जो हो रहा है पूरी दुनिया में, इस जंग को बंद करने की कोशिश, ये पाकिस्तान के लिए ही बहुत ज़रूरी है कि किसी तरह जैसा बाकी ममालिक इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस जंग बंदी की तरफ बढ़ सकें। और इसके बावजूद कि जो अमेरिका की डिमांड्स हैं वो मेरी नज़र में एक तरह से नाजायज़ हैं, और जो ईरान की डिमांड्स हैं वो जायज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि अमेरिका सही रास्ते पे आए और समझौते की तरफ जा सकें। तो ये एक जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको एक तरह उस पर हावी हो गया था, ये इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो कुछ है, क्योंकि पाकिस्तान उससे बड़ा मुतासिर हो रहा है। इसलिए आपने देखा कि पिछला जो जलसा था वो भी उसको भी एक तरह से डिले करना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जिद्दोजहद छोड़ दें। इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा मेन मकसद है खान साहब को बाहर निकालने का, उसको हम रद्द कर दें। मेरे ख्याल के मुताबिक साथ साथ ये चलना चाहिए और चलना चाहिए था और चलता रहेगा इंशाल्लाह, कि हम ये अपनी कोशिशें जो कानूनी मुहाज पे हैं वो भी जारी रखें, और जो सियासी मैदान में हैं उनको भी आगे लेके जाएं। मेरा ख्याल है कि बल्कि जिस तरह की बैनुल-अक़वामी दुनिया में ये जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह हुकूमत कोशिश कर रही है कि समझौता हो, मेरी नज़र में एक नज़र डोमेस्टिक जो हमारी अंदरूनी मामलात हैं, अंदरूनी सियासत है, उस पर भी हुकूमत को इसी तरह नज़रसानी करनी चाहिए। और जो जिस तरह बाहर कोशिश हम कर रहे हैं कि किसी किस्म का रास्ता निकले और आगे चले, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी इंटरनल जो हमारा डोमेस्टिक सियासत है उसको और हमारी जो अंदरूनी हालात हैं उनको बेहतर करें। और उसके लिए पीटीआई के बगैर और जिस तरह की कशीदगी है उसको ख़त्म किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है, हमारी जो मईशत है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच चुका है और पहुंचता जाएगा, और इतना सीरियस हो जाएगा कि उसको मुझे नहीं नज़र आता कोई उस पर कोई स्ट्रैटेजी हुकूमत की है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि एक तरह से इस्तेकाम हो, एक तरह से इकट्ठे हुआ हो और हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद ये है कि जिस तरह आगे बढ़ते हैं हम, कोई रास्ता सियासी तौर पे भी निकालना पड़ेगा। सियासी जंग अपनी जगह, जो हमारी लीगल बैटल है, कानूनी जंग है, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ एक रास्ता भी हमें निकालने की ज़रूरत है मुल्क की खातिर। ठीक है, लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये जो अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाया गया, खान साहब के मुताबिक जो उनको मैंडेट दिया गया, फिर सीएम खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करके सोहेल आफरीदी साहब को सीएम बनाया गया। अब सवालात आप ही के रहनुमा ये भी उठा रहे हैं
کہ نہ اچکزئی صاحب ابھی تک کچھ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی سہیل آفریدی صاحب نے ابھی تک کوئی اس طرح کی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی ہے. آپ اس تاثر سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو مینڈیٹ اچکزئی صاحب کو تھا اور سہیل آفریدی صاحب کو اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی؟ اس سامنے تو ابھی تک یقینی طور پہ آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے اور بہت شدید ضرورت ہے اس کی کہ ہم اس کا رستہ نکالیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا ایک طرح سے سیاسی حل ڈھونڈیں اس معاملے کا بھی. اور یہ ہمارے سے زیادہ حکومت پہ ذمہ داری ہے. ہم نے تو اپنا حق مانگتے رہیں گے، مانگتے جا رہے ہیں، پہلے بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، سیاسی ماحول جو قائم نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ کو جو بالکل ایک ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو حکومت کر رہی ہے اور حکومت کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو اب دیکھے اور سمجھے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ ہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، خان صاحب کے ساتھ ہے. اب ان کو بھی رستہ نکالنے کی ضرورت ہے حکومت کو آگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری پارٹی کو، انفیکٹ پی ٹی آئی کو بھی ایک ہی پیج پہ ہونا پڑے گا اس چیز کے لیے. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ ایک پیج پر نہیں ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور دوسرا اچکزئی صاحب گزشتہ کئی ماہ سے آپ کے مطابق کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ حکومت کے ساتھ کسی سطح پر رابطے میں ہیں؟ جیسے حال ہی میں خبریں آئی تھیں کہ ان کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے. تو یہ جو اتنا عرصہ مینڈیٹ دیے ہوئے ان کو گزرا ہے، آپ کے مطابق اچکزئی صاحب کی ابھی تک کی حکمت عملی کیا رہی ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ جی میں خیال کوشش تو کر رہے ہوں گے، وہ ضرور کر رہے ہیں. وہ ایگزیکٹلی کیا ہے ابھی انہوں نے شیئر نہیں کیا، لیکن میری نظر میں ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ان کو ضرور پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور باقی جو دیگر مختلف جماعتوں کے قائدین ہیں ان سے بھی مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ان کا مینڈیٹ یہ بڑا واضح طور پہ ہے کہ وہ اگر کوئی رستہ نکلنا ہے یا کوئی سیاسی حل نکلنا ہے اس معاملے کا تو لیڈ انہوں نے ہی کرنا ہے. میری نظر میں ان کا بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ وہ نبھائیں گے. اچھا سر، تو ابھی اس دوران آپ کوئی کیا پی ٹی آئی جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں ان میں واپسی کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سے فیصلے خان صاحب کی مشاورت کے بغیر بھی جیسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید ہوئے ہیں. تو کیا یہ کمیٹیوں میں واپسی کا فیصلہ بھی جو باہر قیادت ہے اس کے فیصلوں کے مطابق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس پہ تو تقریباً کمیٹیز میں واپس جانے کا جو ایک میرا خیال ہے کہ ضروری ہے بہت. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور اس پہ اب تقریباً پارٹی میں بہت میجورٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کمیٹیز میں جانا چاہیے واپس، کیونکہ کمیٹی سے باہر رہ کے ہم نے ایک طرح سے بڑی ایک فریڈم دے دیا ہے، آزادی دے دی ہے حکومت کو. ان کے اوپر کسی قسم کی سینکشن نہیں. کمیٹیز کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے، ایک بہت اہم اہمیت ہے ان کی. انہوں نے ایک طرح سے حکومت پہ نظر ثانی کرنی ہے ہر ایکشن پہ، اور ان کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ حکومت اگر کوئی غلط کام کرے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے کمیٹیز کے ذریعے. تو یہ ضروری تھا کہ ہم واپس جا سکیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ خان صاحب نے کیا تھا کمیٹی سے باہر نکلنے کا، تو اب ان تک جب تک رابطہ نہیں ہوتا اور جب تک وہ اپنا یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کمیٹیز میں واپس جائیں. لیکن میجورٹی کا یہ اب ایک ارادہ ہے کہ جب بھی موقع ملا ہم خان صاحب سے ضرور بات کریں گے اس کے بارے میں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. علی ظفر صاحب، یہ جو حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر جو کچھ فیصلے ہو رہے تھے اور خاص طور پر جو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی جب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سامنے آیا، اب اس کے بعد مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو ختم کیا جائے. آپ پارلیمنٹ اپر ہاؤس کا حصہ ہیں سر، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو حکومتی حلقوں میں کوئی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آئے؟ جی 18ویں ترمیم یہ پہلے بھی ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا اور 27ویں ترمیم سے پہلے بھی آپ نے مجھے اسی پروگرام پہ سوال پوچھا تھا.
اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریومرز ہیں اور اطلاع بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے ہمارے پاس کہ ایسی ہونے جا رہا ہے۔ تو 28ویں ترمیم کا بھی اب، پہلے تو صرف افواہیں تھیں، لیکن اب تھوڑی تھوڑی انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ شاید 28ویں ترمیم کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی عدلیہ کے لحاظ سے بھی اور کچھ الیکشنز کے لحاظ سے بھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا 18ویں ترمیم میں جو بہت ساری شکیں تھیں، جس میں یقینی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ایجوکیشن کو، یعنی تعلیم و تربیت کو، اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں یہ وفاق میں، اور NFC ایوارڈ بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی باتیں اور انفارمیشن اب سننے میں آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ایسی کوئی بات ہو۔ اچھا علی ظفر صاحب، آخر میں سر مختصراً یہ جیسے آپ نے مذاکرات کا ذکر کیا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ جب بھی ہماری حکومتی جو وفاقی وزراء ہیں، جو حکومتی رہنما ہیں، ان سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، جو اسپیکر صاحب نے کمیٹی تشکیل دی تھی وہ ابھی بھی موجود ہے کمیٹی، اگر PTI چاہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تحفظات ہیں، اور آپ کا یہ موقف ہے PTI کا کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب PTI اسٹیبلشمنٹ کے بجائے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے حکومت کا یہ اور یہاں کے وزراء کا یہ کہنا کہ ہم تیار ہیں، یہ ایک میرا خیال الفاظی بیان ہے، صرف ایک سیاسی بیان وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، اگر حقائق دیکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے صاف کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں پہ تشدد بھی ہوتا ہے، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کی جو خاندان ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، پکڑ کے ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے ماحول میں یہ کہہ دینا کہ ہاں آپ بات چیت کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جہاں تک PTI کا تعلق ہے، ہم نے آپ نے خود ذکر کیا کہ مینڈیٹ دیا ہے ہم نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ جو بھی اس کے اوپر حکمت عملی آگے بناتے ہیں، جس طرح وہ آگے چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی راستے ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ کس طرح ہم اس معاملے کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ایک سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی ممکن ہو، اور بشرا بی بی کی رہائی ممکن ہو، اور رہائی ممکن صرف اس طرح ہو سکتی ہے میری نظر میں اگر عدلیہ جو ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق ان کے کیسز کی فیصلے کرے۔ تو ہمارا موقف کوئی ناجائز نہیں یا بہت آؤٹ آف دا باکس نہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز سنے جائیں اور ان کا انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو۔ جو ان کے کیسز ہیں خان صاحب کے، وہ میں نے سارے دیکھے ہیں، میں جانتا ہوں، ان میں کوئی سچائی پہ مبنی نہیں بلکہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، اور ان میں کوئی کسی قسم کا جواز نہیں کہ ان میں ان کو سزا ہو۔ چلیں، بہت شکریہ علی ظفر صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، سینیٹر علی ظفر صاحب کو آپ نے سنی، اب ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو نون لیگ کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم سینیٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی، انہوں نے ایک موقف سامنے رکھا ہے۔ اب ہم بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دانیال صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ آپ سے پہلے علی ظفر صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ جو ایک معاملہ PTI کے ساتھ مذاکرات کا چلتا آ رہا ہے، اس حوالے سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ثالثی کا کردار یا اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کا ایک شاندار کردار رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، اب حکومت کو PTI کے حوالے سے بھی سنجیدگی دکھانی چاہیے اور مذاکرات کے حوالے سے ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کی کمیٹی موجود ہے، PTI مذاکرات کی طرف خود نہیں آ رہی، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومتی جو رہنما ہیں ان کے صرف بیانات کی حد تک یہ موقف قائم ہے، اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ تو آپ آنے والے دنوں میں PTI کے ساتھ کوئی مذاکرات دیکھ رہے ہیں، یا خاص طور پر جو کہا جا رہا تھا کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونی ہے؟
دیکھیے جی، فرسٹ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو پہلے اگر ہم کوانٹیفائی کر لیں کہ مذاکرات ہیں کیا. مذاکرات جو ہیں وہ ڈھیل یا ڈیل کے وہ منتظر ہیں. وہ ان بساکیوں کو مذاکرات کہتے ہیں جو 2018 میں ایک ٹانگا جماعت کو دی گئی. اس کو مذاکرات کہتے ہیں کہ جو 2018 میں 8 سیٹوں والی جماعت کو پورا ملک دے دیا گیا اور ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کیا گیا، مانسٹر پیدا کیا گیا، اور جس کے آپ کے سامنے جس کے ریزلٹس بھی تھے، اس کے کیا حالات تھے اور ملک کو کہاں سے کہاں لے گئے چلے گئے. تو ان کو وہ مذاکرات کہتے ہیں. اگر تو وہ بساکیوں کے منتظر ہیں اور ان کو مذاکرات کہتے ہیں، اور کوئی لگتا ہے کہ چلتی اور وہ حکومت جو ڈلیور کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اس کو گھر بھیج کر وہ سیٹ پر برجمان ہو جائیں گے یا سیٹ پہ آ جائیں گے، تو ایسے مذاکرات کی تو میرے خیال سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اچھا نہیں دانیال صاحب، یہ اس کی ذرا سر وضاحت کریں گے کہ یہ جو آپ نے ڈیل اور ڈیل کی بات کی ہے سر، یہ کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے جو بھی رہنما مذاکرات کرتے ہیں؟ یہ ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کیا مطالبات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈے ون سے ان کا کیا مذاکرات ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ ادارے نیوٹرل ہو، پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ جانور ہیں اور میر صادق اور میر جعفر کا لقب دیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی کہ آپ ان کو اٹھا کے حکومت کو گھر بھیجیں. تو ان کے ڈے ون سے مذاکرات کے جو ورڈز تھے اور جو پیرافری تھی یا پیرامیٹرز تھے وہ چینج ہوتے رہے. اور اب جو نیوٹرلٹی کی بات جب کی گئی تو اس پہ جب انہوں نے کہا کہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، تو پھر then we understood and we understand کہ what do they want. They want a government that is performing, that has been performing to send it home. اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی کہ یہ تو نہیں پاسبل کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اب گھر بھیج سکیں، تو پھر جلاؤ گھیراؤ دیکھا، ہم نے تفریق دیکھی، نفرت دیکھا، 9 مئی دیکھا، آگ دیکھی، شہداؤں کے مجسموں کو جلتے ہوئے دیکھا، ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو جلتے ہوئے دیکھا امریکہ میں، اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی جو سول ملٹری فورسز ہیں اور ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کے خلاف مظاہرے دیکھے، جو all were supported and campaigned and financed by them. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اب اس کو مذاکرات کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں پہلی چیز کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس حکومت کو گھر بھیجیں. تو یہی حقیقت میں ڈیل اور ڈھیل ہے جس کے بارے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر ایک گورنمنٹ جو ڈیلیور کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ یا وہ جماعت جس کو جب یہ ملک تاریخیوں میں ملا تو ہم نے ڈیلیور کیا، جب دہشت گردی کے بحران میں ملا تو ہم نے اس بحران سے نکالا، جب بجلی کے بحران سے میں ملا تو ہم نے اس کو بحران سے نکالا، جب انٹرنیشنل آئسولیشن پہ تھا ان سے میں پھنسا ہوا تھا، جب ایران، آپ کے نیبرنگ کنٹریز، مڈل ایسٹ، سعودی عرب، چائنا آپ سے ناراض تھا اور نالاں تھا، ہم نے ان کو واپس ٹیبلز کے اوپر لے کر آئے. اور مرتبہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں دانیال صاحب، لیکن ملک میں تو ایک مرتبہ پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہیں. جی، یہ جو آبۂ ہمس ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے سپلائی اور ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے، جنریشن کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی فیول کی لمیٹڈ سپلائی ہے، اور اس کو ذرا کنٹرول کرنے کے لیے کہ دنیا میں آسٹریلٹی میجرز جو چلائے جا رہے ہیں ہم نے اسی کو فالو کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے ٹائم ریسٹرکشنز کر دی. اسی لیے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی دورانیہ تھوڑا بڑھ گیا، کیونکہ ہم نے بڑے اپنے ریسورسز جو ہیں ہم نے بڑے دیکھ کر استعمال کرنے ہیں، اور جو ہمارا بجٹ سرپلس تھا اور جو ہمارا ٹریڈ سرپلس تھا کہ وہ ڈیفیسٹ میں نہ بدل جائے، اس کو دیکھ کر چیزوں کو دنیا یا ملکی دنیا کے حالات دیکھ کر یہ میجرز لیے گئے. لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ ہماری گورننس دیکھیں تو آپ کو انڈیا، آپ کو بنگلہ دیش، آپ کو یورپین ممالک، وہاں اس سے کئی بدتر حالات ہیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں دن رات. تو پاکستان نے اسٹل اینڈ بینگ ایٹ اے پوزیشن، ہم نے ایک بہتر ایک لائمل بنایا، اور ہماری ایکسپرٹی یہی ہے
کہ ہمیں جب بھی، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ہماری ایکسپرٹی ہے ٹو ایڈریس دیز ایشوز ان اے وے کہ ویئر وی کین سسٹین اٹ آلسو، اور ہم نے اس سے بڑے مسائلوں کو بھی ایڈریس کیا اور ملک کو آگے لے کے گئے، اور انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان اقدامات سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی اور بہتری کی طرف آپ کا ملک جائے گا۔ اچھا، لیکن سر یہ بتائیے گا کہ علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا حکومت کا ارادہ ہے کہ جلد 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی صوبوں کے حوالے سے، یا NFC کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو ترمیمی نمبرز ہیں وہ 27 ہو، 26 ہو، 28 ہو یا 29 ہو، دے آر جسٹ نمبرز۔ واٹ از امپورٹنٹ ٹو ایڈریس 18ویں ترمیم کی روح، اور وہ روح یہ تھی ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیولوشن آف پاور، اور صوبوں کو ان کا ڈیو حق ملے۔ وہ حق کیسے ملے؟ وہ NFC ایوارڈز کے تھرو ملے۔ وہ حق کیسے ملے؟ کہ ٹیکس کلیکشن کے میکنزم کے تھرو ملے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں دو چیزیں تو رہ گئی۔ آپ GB کو گرانٹ کے تھرو اگر آپ پیسے دیں، آپ کشمیر کو گرانٹ کے تھرو پیسے دیں، آپ وفاق کی کٹی میں ہی گرانٹ کے تھرو جو آپ کی جنگیں لڑ رہی ہیں بارڈرز پہ آپ کے افواج، اس کو بھی آپ گرانٹ کے تھرو دیں، تو پھر NFC ایوارڈز کا جو حسن تھا وہ تو پیچھے رہ گیا۔ آپ اور وفاق کے پاس پیچھے ملک چلانے کے لیے کیا پیسے رہ جاتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ نے جو صوبوں کی جو پاورز تھی، جو پیسے تھے، وہ تو لوسٹ لیول پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہے تھے، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ طریقہ کار پیسوں کا ڈیلیورنس کا کیسے ہوگا؟ پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لوکل باڈی گورنمنٹ کا اندراج۔ لوکل باڈیز جو ہے یوزلی گورنمنٹس آر شائی آف دم، اور وہ سسٹم ایک ایسا بنا دینا کہ جس سے آٹومیٹکلی پاور ٹرکل ڈاؤن ہو لوسٹ لیول تک اور پیسہ ٹرکل ڈاؤن ہو لوسٹ لیول تک۔ اگر اس کو NFC میں ایک بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ چلیں، ٹھیک ہے دانیال صاحب، بہت شکریہ سر ڈالنے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب 28ویں آئینی ترمیم ہو یا پھر مذاکرات کے حوالے سے اب بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ PTI کا موقف اور نون لیگ کا موقف آپ نے سنا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔